नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने तालीम हासिल की। अपनी तालीम के बाद वो एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हुए जिसने आज के दौर में जिसकी अहमियत कोई भी इंसान जिससे इनकार नहीं कर सकता। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में बातों बातों में हम उन्हें खुशामदीद भी कहेंगे और उनकी ज़िंदगी से वो बातें पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासिर किया और आपकी ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल यूसुफ शेख साहब, जो से हम बातें करेंगे और उनकी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात और सबसे बढ़कर उनकी प्रोफेशनल विजडम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, और क्योंकि मुझे पता है कि आपकी मसरूफियात हैं और आप जो है वो एक मसरूफ़ शख्सियत हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ तालीम के हवाले से, और फिर आप अपना प्रोग्रेस करते हुए इस कंप्यूटर की फील्ड में आए, फिर इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने का ये ख्वाब, ये कैसे शुरू हुआ? असल में बेसिकली तो जो मेरा ताल्लुक़ है वो एक ऐसी फैमिली से जिसके अंदर जो है ना वो एजुकेशनिस्ट एक वो पाई जाती है कि मेजॉरिटी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं दे हैव बीन कनेक्टेड टू एजुकेशन। मेरे दादा मरहूम जो थे वो मकद प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन मकद ही वाज I believe he was head master of a school लाड़काना के अंदर। एंड ये उस वक्त की बात है आई बिलीव कि जब तक कि वो पूरे समझे सिंध में कोई 4-5 बड़े स्कूल होंगे। And then he actually became the director of schools and colleges in Karachi। एंड लेटली जो मुझे याद है और हम लोग यहाँ पे कराची में उनके पास रहते थे। एंड उसके बाद देन आई थिंक जब वो रिटायर हुए हैं तो ही वाज होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हैदराबाद के। तो और उनके बाद मेरे वालिद साहब वो बड़े बेटे हैं, तो ही इज़ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अगेन उनके बाद जो हैं वो मेरे जो चचा हैं वो भी जो है ना ही इज़ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसी तरह से ननियाल की साइड पे भी कुछ इसी तरह। यानी आप खुशकिस्मत रहे कि आपको शुरू से वो माहौल मिला, तालीमी जो है वो एक परवरिश मिली जिसने आपको पढ़ने पढ़ाना और रुझान और इस तदरीसी शोबे से जो है ना वो ताल्लुक़ समझे कि वो आँख खुली है तो वो देखा है। तो वही हुआ कि मेरी अपनी तालीम बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि मैंने पहला जो स्कूल जिसके अंदर मैंने पाँव रखा था, चाहे वो कितने दिन के लिए भी था, तो वो था एनजेवी के अंदर मॉन्टेसरी स्कूल होता था, छोटा सा पीछे एक वो क्लास रूम्स होते थे। तो जो मॉन्टेसरी थी मकद उसमें मैं कुछ दिन के लिए गया। देन माय फादर गॉट द जॉब इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एज अ लेक्चरर। तो हम सबको फिर तो वहाँ पे हम लोग हुए। एंड देन ऑनवर्ड जो है ना वो मेरी तालीम मॉडल स्कूल हैदराबाद से रही है। राइट फ्रॉम क्लास 1 टू इंटरमीडिएट मैं मॉडल स्कूल हैदराबाद से मेरी तालीम रही। और अगर आपने देखा है मॉडल स्कूल, उसको ओल्ड कैंपस यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस भी बोला जाता है। एंड इट्स अ वंडरफुल बिल्डिंग। आई थिंक पाकिस्तान की कुछ आइकनिक बिल्डिंग्स जो हैं, यस, उस दौर की वो बिल्डिंग्स में से हैं। एंड अगर हम आज भी एक कहते हैं ना मादर तालीम अल्मा मैटर, तो अगर उसका वो कॉन्सेप्ट में देखूं तो मुझे हमेशा मॉडल स्कूल जो है ना वो काफ़ी होता है।
Then I joined Mehran University of Engineering Technology in electrical engineering کیا وہاں سے میں نے. اور چونکہ وہی جو تدریسی بیک گراؤنڈ اور تعلیم سے تقریباً وابستگی پہلے سے تھی, تو آئی اسٹارٹیڈ بیسیکلی مائی کریئر ان یونیورسٹی, مہران یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر ہی اسٹارٹ کیا. لیکن اس کے بعد سے کچھ جیسے ہوتا ہے مقد فادر کے کچھ دوست باپ کچھ دوسرے لوگ, تو سب لوگوں نے جیسے وہ کرنا شروع کیا کہ یار کیا مقصد تم لوگ کہیں اور نہیں جا سکتے کیا مقصد کہ صرف تو وائی ڈونٹ یو گو, مگر تم نے انجینئرنگ کی ہے تو مگر وائی ڈونٹ یو گو فار دا فیلڈ جاب اینڈ یہ وہ. تو اس طرح سے کرتے کرتے کوئی میں نے 93 میں دین آئی ریزائن فرام مہران یونیورسٹی ایز لیکچر. دو کہ آئی تھنک کہ ویسے تو خیر جو اللہ کرتا ہے سب بھلے کے لیے کرتا ہے, حکمت ہوتی ہے اللہ کی. اس میں جب میں نے چھوڑا تھا تو الحمدللہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر یونیورسٹی کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کافی بہتر کام کیا. تمام جو سینئرز تھے وہ اپریشیٹ کرتے تھے, اور دوست جو ہے وہ تانے دیتے تھے کہ تو آیا ہے اور جو ہے نا بس اب چیئرمین کو بھی تم چاہیے تو پروفیسر کو بھی تمہاری ضرورت ہے. تو اس طرح سے کرتے تو بیکاز آئی ٹوک اوور مینی تھنگس جو سپورٹ فنکشنس ہوتے ہیں, مقصد آئی پلیڈ ایز اے فیکٹوٹم میں ایگزام کی ڈیوٹی لگانا, یہ کرنا اور ایگزام کنڈکٹ کروانا ڈپارٹمنٹ کے حد تک. تو وہ سارے سلسلے بھی چلتے رہے تو کافی ایک بہتر تھا. اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو لیو فار یو کے, میری اسکالرشپ ہو گئی تھی اور مجھے جون میں یو کے جانا تھا. تو بٹ فیبروری میں نے ریزائن کیا تو میرے چیئرمین تھے ڈاکٹر رفیق ابڑو صاحب, اینڈ انہوں نے مجھے کافی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن بندہ جب نوجوان ہوتا ہے تو اتنی جلدی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, اتنی جلدی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو انہوں نے کافی مجھے روکنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی. میں ایون مائی فادر واز ناٹ ہیپی, ان کو مطلب ہی واز ایکچولی ناٹ ہیپی کہ میں یونیورسٹی کیوں چھوڑ رہا ہوں. اور بٹ آئی وانٹیڈ ٹو گو ان فیلڈ, تو میں کچھ عرصے کے لیے پھر گورنمنٹ کے اندر گیا. بٹ گورنمنٹ کا جابس کا ماحول دیکھ کر کے کچھ جچا نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بیکاز ایک ایسی فیملی سے تعلق تھا جو کہ تدریسی عمل میں تھی اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. ہاں, تو وہ وہاں پہ اصل میں نیچے گورنمنٹ کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہاں انجینئر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں کہ جی بس پیسے کے پیچھے ہی ہوتے ہیں, اور یہ تو وہ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہا ایکسپیرئنس. تو بس اسی میں رہے. تو یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ یو کے کی یونیورسٹی ہے, اینڈ دے اوپن این آف شور کیمپس ہیئر ان کراچی. تو دین مائی وائف نسرین, شی پشڈ می اے لاٹ, اور شی سیڈ کہ مقد تم جو ہے آپ کو جو ہے نا ماسٹرز کے لیے سوچنا چاہیے, اینڈ گورنمنٹ کی جاب میں بھی مزہ بھی نہیں آ رہا آپ کو, اور مقصد اور آگے بھی بڑھنا ہے زندگی میں, تو کیا مقصد صرف گریجویشن کر کے جو ہے نا آپ اسی حد تک کیسے اپنے آپ کو لمٹ کریں گے. تو شی پشڈ می اے لاٹ اینڈ شی سپورٹیڈ می لاٹ. شی از ہر سیلف اے بینکر. تو initially at that time financially we should supported, and کہ نہیں میں ایڈمیشن تم لو, اینڈ تو then I joined that and I did masters in software engineering.
and that gave me the chance to actually change my career. مجھے لگ رہا تھا کہ میں گورنمنٹ میں جا کے کہیں پھنس گیا ہوں، بیکاز وہاں پہ کوئی گروتھ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی نیا سیکھنے کو کچھ نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ لائک چونکہ گورنمنٹ کی جاب میں دل بھی نہیں لگا، تو دین اٹ گیو می ڈفرینٹ پاتھ ایکچولی. اور اسی زمانے میں پھر وہ ایپ ٹیک کے ہمارے لانچ ہونے کا جو ہے وہ تھا کہ جی ایپ ٹیک لانچ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو دین آئی جوائنڈ ایپ ٹیک. سر یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2000 اینڈ آف 2000. تو اس وقت پھر ایپ ٹیک جوائن کیا. تب تک الحمدللہ جو ہے میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے. آئی ہیو اے ڈاٹر اینڈ سن ماشاء اللہ، اور دونوں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو جب بیٹا ہوا تھا تو اس کے بعد پھر دین آئی تھاٹ کہ ناؤ آئی شوڈ لک فار سم پارٹ ٹائم جاب، اس طرح کی کچھ میں سوچ رہا. تو دین پھر وہ ایپ ٹیک کا جب جیسے ہی ہوا تو پھر دین آئی جوائنڈ ایپ ٹیک. اینڈ ایپ ٹیک کو لے کر کے مطلب انیشلی تو جیسے میں نے جوائن کیا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی مجھے زیادہ لمبا ٹائم گزارنا ہے یا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ایپ ٹیک کو جنرلی سوچا دیکھا جاتا تھا کہ یہ بڑے لوگوں کا ہے. اینڈ ایپ ٹیک نے بھی بڑا ٹرانزیشن دیکھا ہے. اوور 20 ایئرس ایپ ٹیک کو ہو گئے ہیں. تو 20 سال کے اندر ایپ ٹیک کے اندر بھی کافی چینج آیا. اس میں مقصد آئی کنٹینیوڈ ٹیچنگ کر رہا تھا میں، اور اس دوران میں پھر میں نے اقرا یونیورسٹی میں زیبس میں ان میں جو ہے نا ایز اے پارٹ ٹائم پڑھاتے بھی رہا ہوں. تو پھر دین آئی گاٹ این اپرچونیٹی ایکچولی ٹو جوائن دا مینجمنٹ آف ایپ ٹیک. صحیح، زبردست. تو پھر میں نے وہ ایپ ٹیک کو جو ہے نا ایز اے مینیجر جوائن کیا. اینڈ دین وی کیپٹ آن، اس پہ کام کرتے رہے. اینڈ اس دوران میں ایکچولی میں نے ایپ ٹیک کو جس طرح کہتے ہیں کہ دل سے اون کرنا، تو ہاں تو وہ پھر کر چکے تھے. مقصد پھر لگا کہ نہیں اب اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ دور وہ تھا جب ہمارے جو اچھا یہ 9/11 بھی ہو گیا، .com کریش بھی ہوا، اور یہ سارے معاملات میتھس اینڈ وہ ساری چیزیں بھی ہوئیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ 9/11 کا ایشو ہوا. 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ یار مقصد ایپ ٹیک جو جس قسم کی ایجوکیشن یا جو پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ کوئی اور ادارہ پاکستان میں نہیں کر رہا. تو اس سے میرا پیشن بڑھا. اینڈ آئی کنٹینیوڈ. اینڈ پھر اس کو جو ہے نا میں نے اس حساب سے لیا کہ اب اس میں کام کرنا ہے. اور مطلب اس وقت سے ہی پیشن ویژن یہی تھا کہ اس کو پورے پاکستان تک لے کے جانا ہے. تو اسی ویژن کو لے کر کے چلتے رہے، اور آج 20 سال ہو گئے ہیں تو الحمدللہ ایپ ٹیک میں. اینڈ آئی ایم ناؤ CEO آف ایپ ٹیک پاکستان اینڈ ماسٹر فرینچائزر. تو یہ چھوٹی سی ایک وہ کہانی ہے کریئر کی. اس دوران میں اصل میں یہ بھی ہوا میں کہ 2003 آئی ڈونٹ نو، یاد نہیں آ رہا مجھے، 2003 پر FCS. تو 2003 میں دین آئی ایکچولی تھاٹ ٹو ڈو PhD. اچھا. ہاں، ایک تو 2 لوگ جو ہے نا وہ میرے ان کو یہ لگتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں. تو ہاں، یہ کون سر؟ یہ 2 جو ایک میرے والد صاحب تھے کہ وہ چونکہ نیچر پیچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ خود بھی PhD تھے، تو ان کو یہی لگتا تھا کہ بھائی میں نے تعلیم پوری نہیں کی. دوسری میری بیگم،
مگر ان کا تو ابھی کل پرسوں بھی انہوں نے مجھے ایک تانا دیا کہ وہ مقد کتنا آپ کو بولا میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی نا آپ نے, تو مگر شی ہیڈ گریٹ پیشن کہ نہیں آپ پی ایچ ڈی کرو. جس طرح ماسٹرز کے لیے انہوں نے ڈنڈا اٹھا کے مجھے کہا کہ ماسٹرز کرو تو وہ پی ایچ ڈی کرو پی ایچ ڈی کرو. تو دین وی تھاٹ کہ 2003 کی بات ہے شاید کہ پھر میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے میں پی ایچ ڈی میں, تو میں یہاں پہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن بھی لیا اینڈ زیبس میں. لیکن نیچر بزنس اینڈ فیملی مینجمنٹ اینڈ یہ وہ ساری چیزیں کو اتنا وہ نہیں تھا. تو دین آئی ایکچولی کنکلوڈیڈ ایٹ ماسٹرز. تو آئی ڈیڈ سیکنڈ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس فرام زیبس. تو 2003 کی یہ بات ہے تک. تو لیکن وہ بس یہ واقعی میں ایک کہتے ہیں نا جس کو کہ تشنگی رہی کہ یار پی ایچ ڈی ہو جاتی تو اچھا تھا. اور ماشاء اللہ آج آپ نے دیکھا ہوگا لائیو سیشن یہاں پہ بھی چل رہا تھا ہمارا, اس میں دیر واز ون آف دا پروفیسر آف آئی بی اے, ان کا ابھی میں خیر نام نہیں لے رہا ہوں. تو ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف مائن ان یونیورسٹی جب میں میرا یونیورسٹی میں نے کریئر اسٹارٹ کیا تھا. اس طرح سے بہت سارے میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کیں اور وہ مقصد وہ اب تعلیم کے شعبے میں ٹھیک ہے. بٹ آئی ڈونٹ ادروائز ریگریٹ بیکاز یہ 20 سال میں نے بھی جو مقصد میں نے کریئر کا اسٹارٹ بھی وہی ایجوکیشن سے کیا. بیچ میں تھوڑا فیلڈ جاب اور یہ اس سائٹ پہ چلے گئے, لیکن اگین آئی جوائن بیک. اینڈ تو یہ ٹائم بھی پورا میں نے ایجوکیشن کی کو ہی دیا ہے. اور الحمدللہ اس پورے ٹائم کے اندر ہزاروں بچے ایپٹیک سے جو ہے نا وہ تعلیم یافتہ ہوئے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں مقد نام لینا ابھی شاید ممکن نہیں ہو کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے ایسے بچے بھی مقد مجھے یہاں پہ جو سکون ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بیکاز ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب پہلے ایپٹیک آیا تھا تو اس کے اندر فیلنگ یہ تھی کہ یہ بڑے لوگوں کا انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اور کیونکہ کمپیوٹر اسٹیٹس سمبل تھا اس وقت, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو اور وہ لوگ جو کمپیوٹر افورڈ کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے ٹرانسفارمیشن کی ایپٹیک کی تو ہم نے ٹارگٹ کیا بیسیکلی ان لوگوں کو جو کہ جن کو اسکلز کی ضرورت ہے, جو سیریسلی فوکسڈ ہیں ٹو لرن سم تھنگ بالکل اینڈ ڈو سم تھنگ, جن کا جو اپنے معاشرے کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں کہ جو جلد سے جلد کچھ کر کے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, اپنے آپ کو سپورٹ کریں. تو جب ہم اس فیز میں گئے نا تو ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملا. مگر جو بچہ بھی ہمارے پاس آیا وہ بچہ وہ آیا جو اسٹے کرنے والا تھا, جو سمجھنے والا تھا, جو جن کو سیکھنا تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ بچہ ایسا بھی نیچرلی پھر آتا ہے جو کہ بہت اچھے اسکولوں سے نہیں آتے, لیکن آئی بلیو کہ مقصد ایسا نہیں ہے کہ جو بہت بڑے بڑے اسکولوں سے آئیں گے وہی جو ہے نا آگے بڑھیں گے اور جو گورنمنٹ کے اسکولوں سے آئیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ میرے ہاتھ سے, میں نے خود بھی چونکہ پڑھاتا رہا ہوں, میرے ہاتھ سے ایسے بچے نکلے ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہے جو کہ بہت غریب فیملیز کے تھے. مجھے یاد ہے ایک بچہ ہے ماشاء اللہ سے, ابھی تو ابو دھابی میں کم از کم تقریباً 15-16 سال سے وہ, اس طرح کے بہت سے ایگزامپلس ہیں کہ وہ بچہ گریجویٹ تقریباً ہونے والا تھا, فائنل ایئر میں تھا. تو میں نے اس کو انٹرنشپ کے لیے آفر کیا کہ تم یہیں پہ انٹرنشپ کر لو ایپٹیک کے اندر. تو
اس میں جو ہے بچے کو میں نے، اس نے کہا سر خوش ہو گیا. میں نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہے نا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2003-2004 کی. تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا 5,000 روپے دوں گا صحیح. انٹرنشپ کے، تو تم جو ہے نا یہاں پہ ٹیچنگ کراؤ. اچھا بچہ تھا، کام تعلیم سمجھ اچھی تھی. تو اس نے خیر اسٹارٹ کیا. تو ایسا ہوا کہ بیکاز ہمارے جو آپریشنس ہیں، مگر ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ 9 to 9 کی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس مختلف بچے آتے ہیں 2 گھنٹے کے بیچ میں، پھر وہ نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں. تو اس طرح سے رات 9 بجے تک جو ہے نا ہمارے پاس کلاسز چلتی رہتی ہیں. تو اس طرح کچھ بچے تھے جن کو کچھ سیکھنا تھا، تو وہ شام میں آنا چاہ رہے تھے، کسی یونیورسٹی کے بچے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار ایک کام کرو، آپ جو ہے نا اس کو، یہ لوگ 5 بجے آئیں گے یا پتہ نہیں، ہاں 5 بجے آئیں گے، تو آپ ان کو یہ ذرا سکھا دو. اس وقت جاوا بیسیکلی جو ہے نا وہ کافی ان تھی، اور وہ بہت سے لوگ نہیں تھے اس کے ایکسپرٹ نہیں تھے، تو وہ بچہ جاوا میں اچھا تھا. تو میں کہا کہ بھئی آپ سکھا دو ان کو. تو اس نے کہا جی سر، کر کے چلا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آیا میرے پاس، ہمارے کوئی فیکلٹی میں سے ہی، یا مجھے یاد نہیں ہے، کوئی آیا وہاں پہ. اور اس نے کہا سر ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اس کو کہا تو ہے کہ شام کو 5 بجے کے بعد کرا، لیکن یہ جب بچہ یہاں سے، یہ اصل میں جاتا ہے یہاں سے 5 بجے، اور گھر جا کر کے کپڑے بدل کے، اور یہ اپنے فادر کا ہاتھ بٹاتا ہے. اور اس کے فادر، تو میں نے کہا فادر کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے فادر جو ہے وہ ویلڈر کی دکان پہ لوہا کاٹتے ہیں. تو یہ جا کے پھر شام کو یہ لوہا کاٹتا ہے وہاں پہ. تو آئی واز اسٹنڈ. میں نے کہا یار یہ تو زیادتی واقعی میں پھر ہو جائے گی. اور دوسرا پھر میں نے اس بچے کو دوسرے دن بلایا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ مجھے پتہ چلا. تو اس نے کہا جی سر. تو میں نے کہا یار یہاں پہ نا تم جن بچوں کو پڑھاتے ہو، مطلب اچھے والی فیملیز کے بچے وہ پڑھتے ہیں، کل کو اگر تمہیں مطلب ایسے ٹیچر کو، حالانکہ وہ ابھی ینگ تھا، انٹرن تھا، جو کہ ایپٹیک کے اندر پڑھا رہا ہے، اور اگر وہ دیکھیں اس کو شام کو کہیں پہ وہ ویلڈر کی دکان پہ لوہا کاٹتے، تو میں نے کہا کہ ایپٹیک کے اوپر بھی نہ کوشچن آئے گا کہ یار مطلب یہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے. تو دین آئی آفرڈ ہم کہ میں نے کہا کہ تم جو ہے نا، میں تمہاری سیلری کو کچھ انکریز کرتا ہوں، اور تم. اینڈ مین وائل وہ بچے کو پھر ہمارے پاس ہماری ایک سسٹر کنسرن کمپنی ہے آئی ٹی کی، تو اس میں اپرچونیٹی تھی، پھر اس میں اس کو ٹرانسفر کر دیا. اینڈ الحمدللہ ٹوڈے ہی از ارننگ ہینڈسم منی، اینڈ فیملی کے ساتھ اب ابو ظہبی میں سیٹ ہے، بینک کے اندر کام کرتا ہے. یعنی کہ ہی اسٹل ورکس فار دی آئی ٹی ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن سائڈ پہ، لیکن ہی ورکس ویری ویل. تو جب ان بچوں، یہ بچے جب ان کی شکلیں سامنے آتی ہیں نا، تو دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے بندہ کہ مقصد کچھ کہ آپ نے زندگی میں کچھ سوسائٹی کے لیے بہتر کیا. اس طرح کے مقصد، اس طرح کے بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں جو کہ مقصد اگر آپ دیکھیں تو ان کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے مقصد ایپٹیک میں آنے کے بعد، اور سیکھنے کے بعد، اور کچھ کرنے کے بعد. بہت سارے بچے ہیں ایسے. تو بیسیکلی میرے لیے جو جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ایپٹیک کے اندر جو خدمت ہم نے کی ہے اور جو کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ جو ہے شاید کسی ایک کی دعا شاید لگ جائے گی. ہزاروں بچے نکلتے ہیں، ان میں سے 100 بچے جو ہے نا کہیں نہ کہیں
اچھی پوزیشن پہ جائیں. اچھی پوزیشن تو خیر ریلیٹیو ہو جاتی ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں, اپنی فیملیز کو سنبھال لیں, یہ بہت بڑی بات, تو مقصد بڑی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایپٹیک کے اندر 1000 بچہ آتا ہے تو 1000 کا 1000 بچہ تو ایسا نہیں نکلتا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہی یہ تو دنیا میں ہر تعلیمی ادارے کے ساتھ ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی اپروچ ہوتی ہے. تو وہ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہاں ٹھیک ہے, کچھ بچے کہیں چلے جاتے ہیں, کچھ بچے جو ہے نا کسی اور فیلڈ میں نکل جاتے ہیں, کچھ بچے اپنے والدین کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ضروری شاید نہیں ہے کہ سارے کا سارا بچہ ہمارا جو ہے ایپٹیک کا وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ سائٹ پہ لگتا ہو, لیکن ایک اچھا نمبر, ایک اچھا پرسنٹ بچے کا جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کام کرتا ہے. اور الحمدللہ جو بھی بچے اس سائٹ پہ کام کرتے ہیں وہ بہت بہترین کام کرتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں. اور میں اکثر اپنے دوسرے کلیگز کو ان کو بھی چھیڑتا رہتا ہوں, یا جب کوئی سیریس بات بھی کرتا ہے تب بھی کہتا ہوں کہ اپنی یونیورسٹی کا آپ 4th ایئر کا بچہ لے آؤ, میرا 2nd ایئر کا بچہ اٹھا لو. آپ کا بچہ گریجویٹ بچہ بھی ایپٹیک کے 2nd ایئر کے بچے کے ساتھ شاید مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ, میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ چلیں جو کسی بھی یونیورسٹی سے نکلا ہو اچھے مارکس لے کے, اور ادھر ایپٹیک کا بچہ آپ لے لیں 2nd ایئر 1st ایئر کا ایون. ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرا بھانجا ہے تو ہی از اسٹل ان گریڈ 10, میٹرک کر رہا ہے. 1-2 سال سے بہت جب ملتا تھا تو وہ کافی سر کھاتا تھا, ماموں یہ کیسے ہوگا, ماموں وہ کیسے ہوگا. میں نے کہا بھائی یار تم میرا امتحان نہیں لو, تم ایپٹیک میں ایڈمیشن لے لو. تو اس کو میں نے کہا, تو اس کے تھوڑے پیرنٹس پریشان ہو گئے, تو نہیں تو ابھی تو یہ 9th میں, ابھی تو اس نے کچھ کیا نہیں. تو میں نے کہا تو یہ دس از واٹ آئی ٹی از ایکچولی. ایج کی آپ کو اس سے اب ایج کی نہیں ہے, اب وہ دور نہیں ہے بچہ بڑا ہوگا, داڑھی مونچھیں نکلیں گی, یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوگا, پھر یہ کرے گا, پھر وہ کرے گا, پھر جا کے اس کو نوکری یا اس کو کچھ کرنے کے قابل ہوگا. نہیں. مگر آئی ٹی کی فیلڈ ایسی فیلڈ ہے جس نے یہ سارے متس ختم کر دیے. اب تو ایسا ہے کہ ایک بچہ, مگر ہمارے پاس ایپٹیک کے اندر ایسے بچے بھی تھے جو کہ ابھی کلاس 6 کلاس 7 میں, اینڈ دے ور ڈوئنگ ونڈرفل جاب. ایک بچہ, اچھا میں اس کی اپنے بھانجے کی بات بتاؤں تو ابھی اس نے شاید 1st سیمسٹر پورا کیا تھا, اور یہ لاک ڈاؤن کے سلسلہ شروع ہو گیا. میں ابھی لیٹسٹ بالکل ابھی بات بتا رہا ہوں, 3-4 دن یا پچھلے ہفتے شاید اس کا میسیج آیا کہ سلام ماموں, مجھے فلاں کمپنی میں سافٹ ویئر ہاؤس میں مجھے جو ہے نا یہ جاب مل گئی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس نے 6 مہینے گزارے ہیں ایپٹیک کے اندر, اور باقی تو لاک ڈاؤن کا پیریڈ. اچھا لاک ڈاؤن کے پیریڈ کو بھی ہم نے ماشاء اللہ سے خیر اچھے سے ہینڈل کیا, اور آن لائن ایجوکیشن کو لے کر کے کافی بچوں کے ساتھ ہمارے ٹیچرز بہت محنت کر رہے ہیں, بہت ایکسٹرا آرڈنری محنت کر رہے ہیں, تبھی وہ بچوں کو ریٹین کر پا رہے ہیں. ورنہ تو فزیکل کلاسز میں بچے نہیں ہوتے تو وہ آن لائن پہ ان کو ریٹین کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے. تو دس واز لائک دس کہ مطلب اس نے ابھی سمجھیں کہ ٹوٹل 9 مہینے, شاید 8-9 مہینے 10 مہینے گزارے ہوں گے اگر مجھے. اینڈ ہی ہیز اسٹارٹیڈ ہز جاب. ابھی دیکھیں وہ میٹرک نہیں کیا ہے اس نے, ٹھیک. اسی طرح سے ایک بچہ آئی بلیو ان لاہور کے ہمارے ایک سینٹر کا بچہ تھا, ہی از ارننگ ویری گڈ منی اینڈ ہی از انڈر میٹرک, اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو اس کی جو شاید مقد کمپنی جس نے ہائر کی وہ پریشان ہو گئے کہ اب اس کو ہم پیرول پہ کیسے لیں. بالکل, مگر بچے کو پیرول پہ کیسے لیں.
تو جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک، تو وہ شاید اپنے فادر یا کسی اور کے نام پہ سیلری لیتا ہے. تو دیکھیں دس از واٹ از گوئنگ آن. تو اس طرح کی جب ایگزامپلز اس طرح کے بچوں سے جب ملتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں اور ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، خون بڑھ جاتا ہے بندے کا کہ یار، اینڈ یو سڈنلی یو اسٹارٹ فیلنگ پراؤڈ. سر یہاں ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو. ناظرین یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سر کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.